Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear students. Welcome to lecture number 7 of the subject Research Methods in Business. Hope you are all doing well and in good health. I am your companion Abdul Hasib Tahir for the learning and sharing journey under the instructions of Southern Business School ISP Multan. Dear students, हमने अभी तक रिसर्च के 6 अदद लेक्चर्स जो हैं उनमें रिसर्च के हवाले से बेसिक्स चीज़ें काफ़ी सारी हम देख चुके हैं। अब बात आती है कि हमें प्रैक्टिकली भी उसका कुछ आइडिया होना चाहिए उन चीज़ों का। जो बातें जो चीज़ें अभी तक हमने देख ली हैं उसमें लिटरेचर रिव्यू है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में IBDVs हैं। अब बात आती है हमारे प्रैक्टिस स्टार्ट करने की, तो वो हमारी प्रैक्टिस जो है ना वो ये है कि हम रिसर्च आकर शुरू कहाँ से करें। मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट पहले दी थी, आपने होपफुली उसको जो है वो अच्छे तरीके से करने की मुकम्मल कोशिश की होगी। तो वहाँ पे ये चीज़ मेंशन थी कि आपने एक आर्टिकल जो है ना वो लेना है और वगैरह वगैरह। तो वो एक आपकी एक किस्म की ना असाइनमेंट थी या आपका एक प्री वर्क था। आज हम जो है वो देखेंगे कि किस तरह हम एक स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो आज का लेक्चर है वो सारा होगा। ये लेक्चर जो है ये ओपन सोर्स है, मेरे अपनी चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं, इसका बुक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये मटेरियल आपको इंशाल्लाह जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, वही हमारी जो हेल्पिंग फ़ाइल है उसी में, जहाँ डाटा बाकी कंपाइल हो रहा है ये भी कंपाइल हो जाएगा। और अगर कोई ना हो तो आप डेफिनेटली मुझे याद करवा के तो मेरे से वो डाटा ले सकते हैं। तो ये आपकी बेसिकली जो है ना वो एक साथ साथ रिकॉर्ड मेंटेन होता जाएगा, और मेरे पास भी वो एक ही फ़ाइल है। आप भी जब भी उस फाइल को डाउनलोड करें तो रिप्लेस कर लिया करें ताकि अपडेटेड मटेरियल आपके पास अवेलेबल हो सकता है मैंने प्रीवियस किसी लेक्चर में कुछ चीज़ें ऐड अप की हों तो वो भी आप तक जो है ना वो फौरी पहुँच जाएँ। इसका ये फ़ायदा होगा अपडेट करने का। तो चलिए देर किए बगैर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर के इख्तिताम तक आपके पास एक अदद लैपटॉप की मौजूदगी ज़रूरी है। उसका फ़ायदा ये है, उसकी ज़रूरत ये है कि हमने एंड में एक प्रैक्टिस करनी है। मैं प्रैक्टिस दोहराऊंगा नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो आप बार बार उसको जो है वो चला के उसको देख सकते हैं, उसकी कोई ऐसा उसमें इशू नहीं है, स्लो करके भी इसको चला सकते हैं। तो आप ये वीडियो देखने के बाद उसकी प्रैक्टिस करेंगे बराबर पूरी जैसे जैसे आपको मैं बताऊँगा। खैर, अभी बात आती है, हमने बात की थी शुरू में कि रिसर्च स्टार्ट कहाँ से होती है। हमें या तो कोई रिसर्च प्रॉब्लम मिलती है या हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो वो जो स्टार्ट का क्वेश्चन होता है जो कि अपॉर्चुनिटी बेस्ड होता है कि कैन दिस प्रोजेक्ट गिव अस अ मैक्सिमाइज प्रॉफिट, या कैन दिस प्रोजेक्ट और ऑप्शन टेक द मैक्सिमम एफिशिएंसी फ्रॉम द वर्कर्स। तो ये अपॉर्चुनिटीज सर्च करने के हवाले से हमारी एक स्टेटमेंट होती है, एक हमारा एक रिसर्च क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली रिसर्च क्वेश्चन या रिसर्च प्रॉब्लम जो है ये क्या होता है। ये हम अपनी मुख्तलिफ रिसर्चेस करते हैं जब, तो उसकी बेसिस पे हमें वो चीज़ें मिलती हैं कि ये यहाँ पे जो है ना रिसर्च प्रॉब्लम अवेलेबल है और इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इस चीज़ को एक स्टेटमेंट में जब लिखते हैं तो ये रिसर्च क्वेश्चन कहलाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पढ़ लीजिएगा। तो जो आप करना चाह रहे हैं वो चाहे अपॉर्चुनिटी को चेज़ करना चाह रहे हैं, चाहे किसी प्रॉब्लम का सलूशन करना चाह रहे हैं, वो जब एक स्टेटमेंट में आता है तो वो रिसर्च क्वेश्चन कहलाता है। और उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना जो है, यानी वो चीज़ जो हमें मालूम है और जो हम
کرنے جا رہے ہیں جو ابھی معلوم نہیں ہے، میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، جو چیز ہمیں معلوم ہے وہ اور جو چیز ہمیں معلوم نہیں ہے یا ہم کرنے جا رہے ہیں، ان دونوں کا جو ڈفرنس ہے وہ ریسرچ گیپ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی، ریسرچ گیپ کہلاتا ہے. اب ریسرچ گیپ بیسیکلی وہی ریسرچ کویشچن سے ہی ڈریگ ہوتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اگر آپ کلیئرلی کہیں تو ریسرچ گیپ جب آپ کے پاس موجود ہوتا ہے تو اس سے آپ ایک ریسرچ پرابلم ڈریگ کر سکتے ہیں. اب یہ ریسرچ گیپ جو ہے یہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ ہمارے پاس اس کی جو ہے وہ مختلف چیزیں موجود ہیں. لائک تھیوری ہے، اگر کسی قسم کی کوئی کسی ڈسپلن کی تھیوری ریسرچ ہے تو ہم اس سے یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. ایوری ڈے پرابلم ہے، ہم ڈیلی لائف میں ہماری سوشل، بزنس، اکنامیکل اس ریلیٹڈ کوئی ہوں گی تو ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں. ہماری کوئی ٹیکنالوجیکل چینجز آ رہی ہیں ہم اس کے حوالے سے اپنی انڈسٹری میں کوئی چیز دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اس میں کوئی چینجز موجودہ ہونا ضروری ہیں تو ہم اس کے حوالے سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو ٹیکنالوجی میں کوئی چینج آتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہمارے پاس کوئی ٹاپک بنتا ہے وہ بھی ہمارے لیے ریسرچ گیپ ہوتا ہے. ان ایکسپلورڈ ایریا، جب ہم اسٹڈی لٹریچر ریویو کرتے ہیں تو تب ہمیں بہت سارے ایریاز ایسے ملتے ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ابھی تک ان ایکسپلورڈ ہیں، یا ہماری نظر میں کوئی نیا ایریا آتا ہے تو تب بھی ہم ان ایکسپلورڈ ایریا کی طرف جاتے ہیں. اگر یہ چیزیں ساری نہ ہمیں سمجھ آ رہی ہوں تب ہم اپنے سپروائزر سے رابطہ کرتے ہیں. ہمارے سپروائزر ہمیں بتاتے ہیں کہ کس ایریا میں ریسرچ ہونی چاہیے. اگر یہ بھی اویلیبل مطلب نہ ہو تو ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک جو بہترین چیز ہوتی ہے وہ فیوچر ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں. فیوچر ریکمنڈیشن سے کیا مراد ہے؟ ہم جب بھی ایک ریسرچ آرٹیکل دیکھتے ہیں، ریسرچ آرٹیکل کے اینڈ میں ہم کو ایک گیپ ملتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے فیوچر ریکمنڈیشنز بھی ہوتی ہیں، فیوچر ڈائریکشنز کے نام سے بھی ہوتا ہے. اس میں لکھا یہ ہوتا ہے جی کہ ہم اس پیپر میں یہاں تک چیزیں کر چکے ہیں، آنے والا ریسرچر جو ہے وہ اس ٹاپک پہ ریسرچ کر سکتا ہے. تو وہ بیسیکلی فیوچر ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں. اور ایک اور اہم جو اس کا سورس ہے ریسرچ گیپ لینے کا، ڈھونڈنے کا یا ریسرچ پرابلم سوچنے کا، وہ ریسرچ کال ہے. ریسرچ کال سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے ایک دفعہ بات کی تھی نا، جرنلز جو ہوتے ہیں، تو جرنلز جو ہیں وہ سالانہ یا ششماہی 6 ماہ بعد سیمی اینولی وہ کچھ ہاٹ ٹاپکس، ہاٹ ایریاز جو ہے نا وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ اس پہ اگر کوئی ریسرچ کرتا ہے تو وہ ہمارے لیے زیادہ فیزیبل ہے. یا کچھ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس دفعہ کا جو ایڈیشن ہے وہ اسپیشلی اس ٹاپک پہ آ رہا ہے، امپلائی پروڈکٹیوٹی پہ آ رہا ہے، امپلائی ویلنس پہ آ رہا ہے، ویل بینگ پہ آ رہا ہے، یا فائنینشیل لٹریسی پہ آ رہا ہے، اس طرح کی کوئی بھی ٹاپک. تو اس سے ہمیں پھر پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے وہ مطلب جو اناؤنس کرتے ہیں نا کہ اس پہ اپنے سینوپسس بنا کے بھیجیں، وہ ریسرچ کال کہلاتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹاپک نیا ہے اور اس پہ کام کم ہوا ہے، اس میں گیپ موجود ہے، تو اس میں ہم اپنا کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو فیوچر ریکمنڈیشنز اور ریسرچ کال یہ سیفسٹ آپشنز ہیں. اگین میں بتا رہا ہوں، سب سے اینڈ میں دی جانے والی 2 آپشنز فیوچر ریکمنڈیشنز اور ریسرچ کال سیفسٹ آپشن ہے اگر ہم اکیڈیمیکلی اپنی ریسرچ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. اس پہ ہمارا سپروائزر یا ہمارے جو آبزرورز باڈیز ہوتی ہیں، ایویلیویٹرز ہوتے ہیں انٹرنل ایکسٹرنل، وہ کوئی پوائنٹ ریز نہیں کرتے کہ آپ نے پلے سے کوئی ریسرچ گیپ بنا لیا. ایسا نہیں ہوتا. اب یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ اگر ٹائم نے اجازت دی تو میں آپ کو وہ بھی پیپر میں دکھا دوں گا کہ کہاں پہ ہوتا ہے، بلکہ میں یہ ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ ایک پیپر ہے میں نے ابھی اوپن کیا ہے، فوسٹرنگ انوویشن، دا رول آف مارکیٹ اورینٹیشن اینڈ آرگنائزیشنل لرننگ. یہ جو ہے نا جرنل وغیرہ کا نیم اور یہ یہاں پہ اس کی پبلیکیشنز اور یہ کس سن میں ہوا، کس آتھر نے کیا، یہ وہ ساری چیزیں، یہ آتھرز لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کا ابسٹریکٹ ہے سارے کا سارا، اور اس کا پھر جو ہے نا یہ آتھر کے متعلق چیزیں مینشن کی ہوئی ہیں. یہ جرنل کا نیم ہے، یورپین جرنل، اور کس والیوم میں ہوا، کس پیج پہ ہوا، کس ڈیٹ کو ہوا. ٹھیک ہے، پبلشر اس کا کون ہے، کس پیج سے کس پیج تک کا، DOI نمبر اس کا جو ہے وہ آن لائن
ایک ریفرنس نمبر ہوتا ہے وہ کیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس پیپر میں ہیں. تو یہ آپ کو ساتھ ہی لگے ہاتھ ایک پیپر کا انٹروڈکشن بھی ہو گیا کہ ریسرچ آرٹیکل جو ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد کیسا نظر آتا ہے. تو یہ بڑا آئیڈیل سا ہے. اس میں ٹاپک، آتھرز نیمز، ایبسٹریکٹ، ٹھیک ہے، یہ جرنل اور دوسری پرنٹنگ انفارمیشنز، اور یہ آتھر کے متعلق انفارمیشن. ہر ایک کا لکھنے کا یہ طریقہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر میں آپ کو ڈائریکٹلی لے چلوں اینڈ پورشن میں، تو یہ یہاں دیکھیں ڈسکشنز کا ہو، فیوچر ریکمنڈیشنز کا ہو، فیوچر ڈائریکشنز کا ہو، کنکلوژنز کا ہو، ٹھیک ہے. اس پورشن میں آپ کو کہیں نہ کہیں یہ چیز اسٹیٹمنٹ ملتی ہے، لائک یہاں ہے فار فیوچر ریسرچ سم ریکمنڈیشنز کین بی میڈ ٹو ایڈوانس ان دس ایریا، کہ اس ایریا کو مزید ایڈوانس کرنے کے لیے کچھ فیوچر ریکمنڈیشنز ہیں. کون سی؟ فرسٹ، مور ریسرچ از ریکوائرڈ انٹو دا ریلیشن شپ بٹوین مارکیٹ اورینٹیشن اینڈ آرگنائزیشنل لرننگ، ٹھیک ہے. تو ایسے ہی ایک اور بھی ہے یہاں پہ یہ دی ہوئی. تو یہ بیسیکلی ریسرچ گیپ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، جن سے ہم اپنی ریسرچ کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو ہمیں پھر اس کا جو ہے نا وہ کوئی ایشو نہیں ہوتا، ہمیں کوئی ویلیویٹر یہ نہیں پوچھتا کہ بھئی آپ نے کہاں سے یہ ریسرچ نکال لی. اچھا، اس کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ایلیمنٹس آف ریسرچ پرابلم. انٹرسٹ ہونا چاہیے، آپ کا انٹرسٹ ہوگا، یعنی آپ کی ریسرچ پرابلم جو بھی ہے اس میں چند چیزیں اہم ہیں. انٹرسٹ آپ کا ہوگا تو آپ صحیح ریسرچ کر پائیں گے، ادروائز آپ انٹرسٹ نہیں ہے تو دفع کریں. امپورٹنس ہے اس ٹاپک کی، اس اسٹڈی کی تو آپ کریں، ادروائز ایویں محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ریسورسز موجود ہوں تو کریں. سپوز کوئی ہو جی کہ چائنا میں جو ہے نا وہ کووڈ-19 جو ہے وہ کیسے سٹارٹ ہوا. اب اس کے لیے ظاہر ہے مجھے ووہان سٹی وزٹ کرنا پڑے گا، وہاں کی چیزیں دیکھنی پڑیں گی. نیٹ پہ جو اویلیبل انفارمیشن ہے وہ ساری حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. تو اس صورت میں میرے پاس ریسورس ہی نہیں ہے بھائی. ہو سکتا ہے میرا پاسپورٹ ہی نہ ابھی بنا ہو سکتا ہے میرے پاس اتنے پیسے ہی نہ ہوں. تو یہ ریسورسز کی بھی بات ہی ہے. وہاں جو کوئی کسی کے ساتھ ہیلو ہائی ہونا، جس ریفرنس سے میں نے مل کے کرنا ہے، کوئی لینگویج مجھے کون بتائے گا، ٹرانسلیٹر کون ہوگا، تو وہ بھی ریسورسز میں شامل ہے. ڈیٹا کی ویریبلٹی، میں کہہ دوں جی کہ پچھلے 10 سال کا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آئی کے گورنمنٹ نے نا کتنا اچھا پرفارم کیا. بھائی 10 سال اس کو ہوئی نہیں، ڈیٹا ہی اویلیبل نہیں ہے. 5-6 سالوں پہ اگر میں کروں گا تو ریزلٹس اچھے نہیں آئیں گے، ویلڈ نہیں آئیں گے. تو مجھے 10 سال کا چاہیے، 10 سال کا ابھی اس کو حکومت کو ہوئے ہی نہیں ہے، ایون 5 بھی نہیں ہوئے. تو ڈیٹا کی اویلیبلٹی بھی ضروری ہے. یہ کچھ اہم چیزیں ہیں. پھر یہ ہے کہ ہم کہتے ہوتے ہیں ریسرچ سیٹنگ کے نام سے کہ ریسرچ سیٹنگ ہماری کون سی ہونی چاہیے، یعنی ہم ریسرچ جہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کون سی جگہ ہوگی. کنٹری سلیکشن ہے، ہم کس کنٹری، کچھ سلیکشن اس میں کرتے ہیں، سلیکشن ہے نا ریسرچ سیٹنگ میں. کنٹری کو سلیکٹ کرتے ہیں، سیکٹر سلیکٹ کرتے ہیں کہ پروڈکشن ہو، سروس ہو، یا دونوں کا مکسچر ہو. انڈسٹری ایون سلیکٹ کرتے ہیں، شوگر ہے، بینکنگ ہے، ٹیکسٹائل ہے. پھر ہم رسپونڈنٹ سلیکٹ کرتے ہیں کہ اس شوگر مل میں اور سروسز میں یا بینکنگ میں اور جو ہے نا سروسز میں وہ رسپونڈنٹس کون سے ہوں گے. وہ مینیجرز، برانچ مینیجرز ہوں گے، وہ جو ہے نا ریسیپشنسٹ ہوں گے، کیش جمع کرنے والے ہوں گے، کیش ڈیلیور کرنے والے، ریسپٹس اور پیمنٹس والے کون سے ہوں گے. تو یہ سلیکشن بھی ضروری ہوتی ہے. ہم نے پہلے بھی بارہا بات کی ہے کہ ریسرچ جرنل جو ہے نا وہ ڈیٹا بیس کیا ہوتی ہے. ریسرچ جرنل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کافی سارے آرٹیکلز، جب کافی سارے ریسرچ آرٹیکلز، ریسرچ پیپرز مل کے کسی ایک جریدے میں، کسی ایک رسالے میں چھپتے ہیں تو وہ ریسرچ جرنل ہوتا ہے. اور مختلف ریسرچ جرنل، ریسرچ جریدے جو ہیں یہ جب مل کے کسی آن لائن جگہ پہ پڑے ہوتے ہیں تو وہ ڈیٹا بیس کہلاتا ہے اس کی. ٹھیک ہو گیا. تو جیسے ابھی ہم نے یہ پیپر دیکھا تھا تو یہ ہمیں ابھی اس کا بعد میں بھی دیکھیں گے. ایمرلڈ ایک ڈیٹا بیس ہے. یورپین جرنل آف انوویشن مینجمنٹ یہ ایک جرنل ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ریسرچ پیپر ہے. اس طرح کے مختلف ریسرچ پیپرز مل کے اس جرنل میں شائع ہوئے ہوں گے، یورپین جرنل آف انوویشن اینڈ مینجمنٹ. اور اس طرح کے کئی جرنل ہوں گے، کوئی انوویشن کا ہے، کوئی پروڈکٹیوٹی کا ہے، کوئی ویل بینگ کا ہے، کوئی لیبر کا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس جیسے کئی سارے مل کے اس ایمرلڈ کے ڈیٹا بیس میں پڑے ہوں گے. تو یہ اس طرح اس کا ایک سلسلہ کار ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب یہ
کس اتنے لاکھوں کی تعداد میں جو ہے نا وہ ہمارے پاس جرنلز آرٹیکلز کے جو جرنلز ہیں وہ موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں سوری. تو وہ ہزاروں کی تعداد میں جو ریسرچ جرنلز موجود ہیں اور ان میں لاکھوں پیپرز ہیں، کیسے پتہ چلے گا کون سا ویلیوڈ ہے کون سا اچھا ہے؟ تو اس کے لیے جو ہے یہ سائٹیشنز ریکارڈ کی جاتی ہیں، جرنل سائٹیشن رپورٹس. ٹھیک ہے جی. یہ سائٹیشنز کون ریکارڈ کرتا ہے؟ یہ ایک پوری ایک مطلب جو ہے نا کہہ لیں کہ گتھا ہے کچھ لوگوں کا، آن لائن ان کے لنکس موجود ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، جرنلز کو دیکھتے ہیں، ان کی جو ہے نا وہ پبلک ریلیشن ٹیمز جو ہیں وہ یہ سارے کام سر انجام دیتے ہیں، کرا کے یہ الرٹ رہتے ہیں کون سے جرنل میں اچھی ریسرچز ہو رہی ہیں اور اس کو ہم نے کون سا سٹار دینا ہے. جیسے وہ 5 سٹار ہوتے ہیں نا، 3 سٹار دیے، اس میں سے 2 دیے، 5 دیے. تو وہ بیسیکلی یہ سٹارز جو ہیں یہ امپیکٹ فیکٹرز ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، کہ کس کی کتنی ریٹنگ ہے، کتنا اچھا ہے، وہ امپیکٹ فیکٹر سے جانا جاتا ہے. جس کا جتنا زیادہ امپیکٹ فیکٹر ہوگا اتنا ہی اچھا گنا جائے گا. ہمارے جو سوشل اور بزنس سائنسز ہے اس میں میکسیمم جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ 10 to 15 کے درمیان صرف امپیکٹ فیکٹر جرنل ہے. ٹھیک ہے، 10 to 15 رینکنگ، یعنی جس کی 15 ہے وہ بہت زیادہ اچھا ٹاپ ہے، جس کی 2 ہے 3 ہے وہ ذرا کم ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں امپیکٹ فیکٹر ہونا بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے. ذاتی طور پہ اگر آپ کا 2 امپیکٹ فیکٹر والے یا 1 امپیکٹ فیکٹر والے جرنل میں بھی آپ کا آرٹیکل پبلش ہوا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے بھائی. مطلب اگر آپ کسی یونیورسٹی میں دیکھیں 20 اساتذہ ہیں، انہوں نے ریسرچ آرٹیکلز ہر کسی نے 5 کیے ہوئے ہیں، تو اگر ہم دیکھیں گے تو شاید 20 میں سے مل کے بھی ٹوٹل 10 یا 12 ایسے ریسرچ آرٹیکلز ہوں گے جو کہ امپیکٹ فیکٹر جرنلز میں پبلش ہوئے ہوں گے، بھلے ان کا امپیکٹ فیکٹر ایک ہی ہو. تو اس لیے یہ بہت ایک اچیومنٹ ہے اور ہیوی بات ہے کہ امپیکٹ فیکٹر جرنل میں آپ کا پبلش ہو جانا. یہاں اس کی جو ہے نا وہ کچھ چیزیں فیکٹس دیے ہوئے ہیں، آپ لوگ اس کو دیکھ لیجیے گا. اچھا، ہم یہ ریٹنگ کر رہے ہیں تو یہ بیسیکلی یہ امپیکٹ فیکٹر جو ہے یہ کیسے بنتا ہے، امپیکٹ فیکٹر کیسے ان کی رینکنگ بنتی ہے، کیسے ان کی ریٹنگ بنتی ہے. اس کا سادہ سا جواب ابھی میں بہت زیادہ کیوریوسٹی میں نہیں ڈالتا کیونکہ ٹائم پر بھی میری نظر ہے، ٹائم بھی جا رہا ہے. اس کا سادہ سا جواب ہے کنٹریبیوشن، کہ کرنٹ نالج میں کون سا پیپر صحیح کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. تعلیم علم کے حساب سے کون سا پیپر صحیح، کون سا جرنل جو ہے صحیح کنٹریبیوشن دے رہا ہے. تو 3 قسم کی کنٹریبیوشنز جو ہیں ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے. تھیوریٹیکل کنٹریبیوشنز، اگر کسی نے تھیوری کو بنا دیا، نہیں، بہت زبردست اعلیٰ قسم کی کنٹریبیوشن ہے بھائی. سیکنڈ ہے پریکٹیکل کنٹریبیوشن، کسی تھیوری کو اٹھا کے یا کوئی ایسی بات جو کہ مشہور ہوئی ہے لیکن اس کی پریکٹیکلٹی نہیں ہو سکی، ابھی تک کسی نے امپلیمنٹ کر کے نہیں اس کو دیکھا، تو کوئی پرسن اٹھے اور 500-700 بندوں کو لے کے اس پہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے اس کے ریزلٹس دنیا میں پبلش کر دے، تو یہ پریکٹیکل کنٹریبیوشن ہوگی. ٹھیک ہے، میرے جیسے بہت سارے ہیں جو کہہ رہے ہیں جی سنام کی اور پتہ نہیں کون کون سے ٹوٹکے لگائیں، قہوے پئیں تو آپ کا جو ہے نا وہ کرونا جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. تھیوریٹیکل کنٹریبیوشن ہے اگر وہ پراپر اس کو جسٹیفائی کرنے کے قابل ہو جائیں. پھر اگر کوئی مریض پکڑ کے 20-30-40 ان سب کو وہ اپلائی کروائیں، وہی قہوہ یا جو بھی ٹوٹکا ان کے پاس ہے، اور وہ سارے ٹھیک ہو جائیں، تو یہ پریکٹیکل کنٹریبیوشن ہے. تو یہ دونوں ٹائپ کی کنٹریبیوشنز، تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل کنٹریبیوشنز، دونوں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. اس سائٹیشنز میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کو کنٹریبیوشن چاہیے تو یہ دونوں تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل دونوں اعلیٰ قسم کی زبردست کنٹریبیوشن ہے. تیسری ذرا لو لیول کی کنٹریبیوشن آتی ہے، وہ ہے کنٹیکسچوئل کنٹریبیوشن. اس کو ریپلیکا بھی بولتے ہیں، کاپی بھی بولتے ہیں. کنٹیکسچوئل کنٹریبیوشن کون سی کنٹریبیوشن ہوگی؟ ایسی کنٹریبیوشن کہ کسی ایک علاقے میں ہوئی اور وہ سیم جو ہے نا وہ ہم اپنے علاقے میں کرنا چاہ رہے ہیں. ڈیٹیل آپ کو میں پہلے ایک دفعہ بتا چکا ہوں.
پچھلے لیکچرز میں، وہ ریپلیکا والی جہاں پہ بات ہوئی تھی میں نے ریپلیکا سوٹس کی ایگزامپل بھی دی تھی، تو اس کو دوبارہ آپ دیکھ لیجیے گا، وہ چیٹ بھی پڑی ہوئی ہے ہماری LMS کی، اور دوسری چیزیں جس کو یہ چاہیے ہوگا وہ وہاں سے دیکھ لیں۔ اچھا، اب جو تھریٹیکل کنٹریبیوشن ہے وہ یہاں پہ تھوڑی چیزیں مینشن کی ہوئی ہیں، اس کو آپ لوگ اسٹڈی کر لیجیے گا، اگر ٹائم کم ہے تو اسی حساب سے۔ اب ایک جنرل سی بات آتی ہے کہ ہم جو ریسرچ پیپر لکھ رہے ہیں یا تھیسس لکھ رہے ہیں اس کے رائٹنگ کے کچھ اہم چیزیں کیا ہوتی ہیں۔ یہ ابھی سے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج ہمارا ہاؤ ٹو اسٹارٹ ریسرچ ہے نا، تو اس میں ہمیں پتہ ہو کہ ہم بہتر اصل میں چاہ کیا رہے ہیں، ہم اینڈ میں ہمیں چیزیں کیا ضرورت ہوں گی جو کہ ہم ابھی سے ہم اکٹھی کرنا شروع کریں گے۔ سب سے پہلے سگنیفیکینس، اہمیت کیا ہے اس ٹاپک کی، اس بات کی جو اس میں کہی جائے گی یا کہی گئی ہے۔ نویلٹی، اس میں اصل جو ہے وہ نویلٹی کیا ہے، نیا اس میں وکھرا پن کیا ہے۔ کریوسٹی، ایسی کوئی کریوسٹی یا ایک جو ہے نا کیا اس کو کہہ سکتے ہیں ہم، دلچسپ بات کیا ہے کہ میں اگر کسی کو بتاؤں نا کہ میں نے اس پیپر پر کام کیا ہے یا یہ کام کیا ہے تو وہ مجبور ہو جائے کہ وہ میرا پیپر پڑھے، وہ اس میں ایک کریوسٹی ہوگی یار اس میں کیا بنا تھا۔ جیسے ہماری فلموں اور اس طرح جو ہے نا ڈراموں میں ایک کریوسٹی ہوتی ہے، رسالوں میں ہوتی تھی جو کہانیاں ہوتی تھی کہ جب تک ہم پوری کہانی جو ہے نا وہ پڑھ نہیں لیتے تھے، پوری سٹوری دیکھ نہیں لیتے تھے، ہمیں ایک کریوسٹی رہتی تھی۔ ایسے ہی کہ کریوسٹی کتنی اچھی ہم ڈال سکتے ہیں، یہ بھی ڈیٹا ہمیں اسٹارٹ سے لینا۔ اسکوپ کیا ہے اس کا اسکوپ کیا ہوگا، اس کی وڈتھ کتنی ہوگی، یہ کتنا فائدہ دے سکے گا، کیا اس کا جو ہے نا اسکوپ ہوگا، بیسیکلی سمپل ورڈز میں۔ اور لاسٹ ون اس میں جو ایلیمنٹ ہے ایک اچھی رائٹنگ کا، اچھے ریسرچ پیپر کا، وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ جب بھی اس کی اکاؤنٹیبلٹی پہ بات آئے تو وہ سچی اور کھری نکلے، اس میں کوئی دوگلا پن اور دوسرا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں کچھ ایگزامپل کے نام پہ جو ہے نا وہ ٹاپکس دیے گئے ہیں، یہ ایسے ٹاپکس ہیں جو کہ ان چیزوں کو یا 2-3 سے زیادہ چیزیں اس پر جو ہے نا اپلائی ہوتی ہیں، یہ مختلف ریسرچ کے ٹاپکس ہیں یا ریسرچ پیپر کے ٹاپکس ہیں۔ اوکے، اچھا کوانٹیٹیو انٹروڈکٹری جو ہے نا ہم انٹروڈکشن جب لکھیں گے تو اس میں کیا چیزیں موجود ہونا ضروری ہیں، وٹ وی نو، وٹ وی ڈونٹ نو، دو اہم باتیں جو انٹروڈکشن کے ٹاپک میں، انٹروڈکشن کے پورشن میں ہم نے لکھنی ہے کہ ہم کیا جانتے ہیں اور ہم کیا نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ اینڈ ایک اور کویشچن اس میں کہ وائی اٹ از امپورٹنٹ ٹو نو وٹ وی ڈونٹ نو، کہ اگر وہ جو چیز ہمیں معلوم نہیں ہے اور معلوم کرنا چاہتے ہیں اگر ہم نہیں کر پاتے تو دنیا میں کون سا بھوچال آ جائے گا۔ اگر ہمارا ریسرچ کویشچن اس بات کا جواب دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو سمجھے کہ ہماری ریسرچ جیت گئی اور بڑے تگڑے قسم کے ریسرچ جرنل میں ہماری چھپے گی۔ اچھا، اور کیا اہم چیزیں ہوتی ہیں، ریسرچ آبجیکٹیوز ہمارے زبردست ہونے چاہیے، ہاؤ وی ول ڈو اٹ، ہم کیسے اس کو کریں گے، یہ بھی ہمارے انٹروڈکشن کا حصہ ہے، اور آرگنائزیشن آف اسٹڈی کے ہماری اسٹڈی جو ہے نا وہ کیسے کنٹینیو کرے گی، چیپٹر 1 کیا ہوگا، 2 کیا ہوگا، 3 کیا ہوگا، یہ ساری اچھی کوانٹیٹیو انٹروڈکشن لکھنے کی ٹپس ہیں۔ کچھ جنرل رائٹنگ ٹپس بھی یہاں پہ موجود ہیں، سینٹینس شارٹ لکھیں، لمبے لمبے نہیں لکھنے چاہیے، ایک سینٹینس میں ایک بات ہو۔ ہمیں جو اہم چیز دیکھنی ہے سمپل ورڈز کرنے ہیں، ہمیں رائٹ ٹو ایکسپریس کرنے کے لیے لکھنا ہے، ناٹ ٹو امپریس، ٹھیک ہے، ہمیں امپریس کرنے کے لیے نہیں لکھنا، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو سمپل ورڈز ہمارے ہونے چاہیے، امپریس کرنے کے لیے نہیں، ایکسپریس کرنے کے لیے لکھنا ہوگا۔ اسپیلنگ اور گرامرز کو ہمیں دیکھنا ہوگا، سائٹیشنز اور ریفرنسز بہت اہم بات ہے، بہت ڈیٹیل میں بھی اس پہ بات ہو چکی ہے تو اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ ہمیں اپنی جنرلائزیشن کی طرف بھی جانا ہے کہ ہم ایک پیپر آج لکھ رہے ہیں تو اس کی جنرلائزیشن دوسرے کانٹیکس میں، دوسری لوگوں پر جو ہے نا دوسری انڈسٹریز میں بھی جنرلائز ہو سکیں اس کے ریزلٹس۔ ڈو ناٹ یوز مور دین ون ٹرم فار دا سیم کنسیپٹ، ایک ہی کنسیپٹ کے لیے اگر ایک ٹرم یوز کیا تو وہی پھر جاری رکھیں، کوئی نئی نہ ایڈ کریں۔ تھنکنگ ہماری کلیئر ہو، ہمیں کریٹیسائز جو ہے نا وہ اگر کرنا بھی ہے تو ہمیں پریویس کام پر کرنا ہے، نہ کہ اس کی ابیلٹی پر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے
یہاں یہ بھی ہم اساتذہ میں بھی اکثر یہ ایشو پایا جاتا ہے، ہم بچوں میں جو ہے وہ ان کی کام میں کرٹیسائز کرنے کی بجائے ان کی ابیلٹی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ تم یہ کر ہی نہیں سکتے، تم ہے ہی ویلے، تم یہ تم وہ، جبکہ یہ چیزیں غلط ہیں، نہیں ہونی چاہیے۔ اور فیڈ بیک جس کی طرف سے بھی آنا ہے وہ بیٹر۔ جی تو یہاں تک لیکچر 7 جو ہے اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ یہ سیشن ہمارا جاری رہے گا اور 2 لیکچرز پر ہے، تھوڑا لمبا سیشن ہے تو اس لیے اس کو 2 پارٹس میں کیا ہے۔ تو نیکسٹ میں جو ہے نا، جو میں نے جس طرح کہا تھا پریکٹس ہے، تو وہ پریکٹس اگلے سیشن میں چلی گئی ہے، ٹائم مینیج نہیں کر پا ہوا، تو اب اس کو جو ہے نا نیکسٹ سیشن میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ تب تک جو ہے نا وہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔